बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार कैसे अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल से कहीं हटकर आज हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे कि अब ये बात नहीं छुपी कहीं से कि कराची में वाक़े मशहूर और मारूफ तारिक रोड पर मस्जिद वाक़ है, मस्जिद मदीना, उसको गिराने के, मिसमार करने के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिए हैं और ये कहा है कि ये मस्जिद एम्यूनिटी प्लॉट, पार्क के प्लॉट पर तामीर की गई थी, जो कि 90s में ये मस्जिद तामीर हुई थी, 1990 में, और आज इस मस्जिद को बने 32 साल गुजर गए। आज रियासत हरकत में आई है और इस तरह के अहकामात दिए गए हैं और इस अहकामात के बाद न सिर्फ मजहबी जमातों ने इस चीज़ पे रैलियाँ निकाली हैं, एहतजाज किया है। अलबत्ता अगर ये रैलियाँ निकालना, एहतजाज, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की क्या ये कंडेम नहीं है? क्या ये उनको झुटला नहीं रहे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम ही इदारों से मोतबर इदारा है, जिसकी जो ऑब्जर्वेशन है, जिसकी जो तहकीक है, जिसके जो फैसले हैं, सब उसको तस्लीम करते हैं। तो अब इस फैसले को उम्मत मुस्लिमा कैसे तस्लीम करेगी? मस्जिद अल्लाह का घर है और एक ये सेंसिटिव मामला है। अब कैसे इस मामले को हल किया जाएगा? तमाम उम्मत मुस्लिमा अब इस पे क्या आगे इस पे फैसला करेगी? तमाम ही मकातिब फ़िक्र ने आज मस्जिद पर नमाज भी, जुम्मा नमाज अदा की और हज़ारों की तादाद में वहाँ पर देखा गया कि नमाजियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत ज़्यादा तादाद थी, अवाम का जमे गफ़ीर उमंड आया। और जो इंतज़ामिया है मस्जिद की, उनका ये कहना है कि हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, हम अल्लाह के घर को, मस्जिद को गिराने नहीं देंगे। अलबत्ता रियासत ने रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अलबत्ता कोई इस तरह की चीज़ है तो उस पर उन्होंने अहकामात तो दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सबूतों और गवाहों की रोशनी में ये ऑब्जर्वेशन दी हैं। अब इसका आगे फैसला क्या हो गया? और आगे सिंध हुकूमत को भी हिदायत की गई है कि आप कोई अल्टरनेट ज़मीन फराम करें। अलबत्ता अलमिया पैदा होगा, कहीं खून रेजी ना हो। बहुत सारी चेमागोइयाँ हैं। हम तमाम ही मकातिब फ़िक्र के लोगों से, उलमाओं से, आलिम दीन से हम इस पे रोशनी उनको कहेंगे कि इस मामले पर डालें कि ये कैसे होगा मामला। क्या रियासत अगर चाहे तो ईंट भी मस्जिद की नहीं उठाई जा सकती? क्या रियासत के ये हाथ में नहीं है कि वो ये अहकामात जारी कर दे कि क्योंकि ये अल्लाह का घर है और इतना अरसे तक बन चुका है तो अब इसको ऐसे ही आबाद किया जाए? इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप आलिम दीन हैं, अल्लामा अजहर हुसैन नकवी साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने टाइम दिया। फ़ोन कॉल पे भी हमें सीनियर जर्नलिस्ट और दीगर जो हमारी दीन की शख्सियात हैं, जो आलिम दीन हैं, जो मुफ्तियान इकराम हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे और इस हसास मामले पे वो रोशनी डालेंगे। सबसे पहले अल्लामा साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। मदीना मस्जिद तारिक रोड पर वाक़ है। आपने देखा कि आज हज़ारों की तादाद में वहाँ मजमा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अहकामात दे दिए हैं कि इस जगह को खाली कराया जाए, वगज़ार करवाया जाए जिस प्लॉट पर मस्जिद मदीना बनी हुई है। क्या माजी में इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मस्जिद खुदा न ख़ास्ता गिराई गई हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अदालत तो एक अदलिया, उसका एहतराम हम पर ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों के जायज़ जज्बात को भी समझने की ज़रूरत है। हमारे अकीदे के मुताबिक मस्जिद जो होती है वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह का घर किसी के कब्ज़े वाली जगह पे नहीं बनाई जा सकती और ना ही कब्ज़े वाली जगह पे नमाज होती है। अभी इसमें यह देखना पड़ेगा कि ये आया कि कब्जा था, और अगर था तो सन 90 से ये मस्जिद तामीर हुई। लेकिन सर मैनेजमेंट के पास, मस्जिद की इंतज़ामिया के पास NOCs हैं। अगर वो NOC हैं तो वो जायज़ है, वो अदालत को बतानी चाहिए कि इन्होंने क्यों NOC। कंटिन्यू करते हैं। तसद्दुक़ गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गौरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी साजिद साहब, बहुत शुक्रिया सर। एक हसास मामले पे हमने आपको लाइन पे लिया है।
مسجد مدینہ پر آج آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی، تو یہ حساس معاملہ ہے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیا ماضی میں اس طرح کے سینسیٹیو معاملات گزرے ہیں پاکستان میں؟ ایک اللہ کا گھر ہے، ایک مسجد تعمیر ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک معتبر ادارہ ہے، سب کے لیے قابل احترام ہے، اور اس نے آبزرویشن دی ہے کہ اس کو گرایا جائے۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ جب بھارت کے اندر بابری مسجد کا واقعہ ہوا اور کئی سال تک چلتا رہا اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، اور دنیا بھر میں اس مسجد کے بھارت کا مسئلہ تھا بابری مسجد کا، دنیا بھر میں اس مسجد کے حوالے سے مظاہرے ہوتے رہے، جلاؤ ہوتا رہا اور مذمت ہوتی رہی۔ جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت کہ بھارت میں بابری مسجد جس جگہ پہ اس وقت قائم کی گئی تھی، اس وقت مسلمانوں کی وہاں پر آبادی تھی۔ اب جس جگہ پہ بابری مسجد کو شہید کر کے مندر بنایا گیا ہے، وہاں پر اب ہندوؤں کی اکثریت ہے، تو وہاں پر ایک سوال یہ اٹھا تھا کہ جب مسلمانوں کی اکثریت کم تھی بابری مسجد کی جگہ میں، تو اس لیے نمازی کم ہونے کی وجہ سے بھارتی حکومت کو نے انتہا پسند ہندوؤں کی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کورٹ انوالو تھی۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اٹھایا، اس کی مذمت کی گئی، جبکہ وہ ہندو تھے، ہندو انتہا پسند تھے، بھارتی گورنمنٹ تھی، بھارتی سپریم کورٹ تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہے، مسلم کنٹری ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور یہ جو مسجد کی بات ہو رہی ہے کراچی میں، اس مسجد میں جو چھوٹا سا ایک علاقائی پارک ہوتا ہے، ہر علاقے میں پارکس ہوتے ہیں، جو تو علاقائی پارک میں بچے کھیلتے ہیں، وہ ایک پارک نہیں ہے کہ جیسا بہت بڑا چڑیا گھر ہے یا زو ہے یا ہل پارکس ہے یا مختلف پارکس ہوتے ہیں، سواری پارکس ہوتے ہیں، وہ ایک پارک تھا، وہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کمرشل ہے، بازار ہے، تاریخ روڈ پاکستان کا بہت بڑا بازار ہے، اور تو وہاں پر انہوں نے این او سی لے کر، وہ سوسائٹیز کی زمین ہے، وہاں پہ زیادہ سوسائٹیز ہیں، ان سے این او سی لے کر زمین قائم کی، لوگوں اعتراض بھی نہیں ہے، اور جب یہ مسجد قائم کی، مسجد جب قائم ہو رہی تھی تو لوگوں کا یہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ کمرشل چاروں طرف دکانیں بنائی جائیں، جبکہ وہاں پہ کروڑوں روپے کی دکان ہے، لاکھوں روپے کرایہ ہے، مگر انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان تک نہ بنایا نہ کمرشل یوز کی، ٹھیک ہے سر۔ ویسے وہ اسلام بھی کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مسجدیں جگہ جہاں پر بنائی جائے وہ جگہ یعنی قبضے کی نہ ہو، مگر یہاں تو انہوں نے فارمیلٹیز پوری کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس بارے میں اس طریقے سے آئیں گے تو پھر پاکستان کی تو میرا خیال ہے اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، کہ ساری آدھے سے زیادہ مسجدیں مسمار ہو جائیں گی۔ تو اس ایشو کو چھیڑنے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ نہیں تو گوری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سپریم کورٹ کے احکامات پر نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں ناجائز تجاوزات تو ہٹائی گئی، بڑے بڑے اپارٹمنٹ پلازے ہٹائے گئے، لیکن یہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے؟ دیکھیں، وہ تجاوزات الگ چیز ہے، ساجد صاحب میں نے اتنی بڑی آپ کو بابری مسجد کے حوالے سے مثال دی ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ ایشو الگ چیز ہے۔ اچھا، پھر یہ مسلم کنٹری میں، اور یہ ایشو سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہے نا، کوئی دعوے دار بھی سامنے نہیں آیا ہے، گورنمنٹ کی جگہ تھی، انہوں نے وہ سارے معاملات سے گزر کر انہوں نے بنائی نا، وہ کمرشل بھی یوز نہیں کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ بولتے ہم اس پہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ملک اور قوم اور مذہب کا مسئلہ آئے گا، یہ کیا ہے، یہ ایک ایجنڈا ہے۔ اگر یہی چیز کو اگر بھارت میڈیا یا مسلم ممالک کے جو میڈیا ہے وہ چیخ کر بتائے گا تو کیا ہمارا تاثر جائے گا، یہودی میڈیا کیا تاثر جائے گا؟ ہم فلسطین کی آزادی کی تو بات کر رہے ہیں، یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور آج آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ، مسجد تو 3 فلور بڑی ہوئی تھی اور روڈوں پر لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں، ایسے حساس مسئلوں کو چھیڑنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان جیسے مسلم ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ مذہبی عبادت گاہ ہے، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو مذہبی، اور ہمارا تو مذہب وہ سپورٹ کرتا ہے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو بھی۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں 2-4 ایسے واقعات ریئیکشن میں رونما بھی ہونے جاتے ہیں تو پاکستان اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، ملک و قوم کے لیے اور مذہب کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تصدق گوری صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا۔ علامہ صاحب، آپ نے سنا گوری صاحب نے اپنا تجزیہ دیا۔ گوری صاحب کا تجزیہ بالکل درست ہے، لیکن عدالت کا تو ہم احترام ہر صورت میں کریں گے،
اور عدالت کے اوپر کوئی گفتگو ہم نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ریاست کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں کہ اتنی ریاستیں آئیں, اتنی حکومتیں آئیں, انہوں نے اس کی تحقیقات کیوں نہیں کی کہ یہ مسجد جو ہے وہ قبضے کی جگہ پہ ہے یا نہیں ہے, جبکہ قبضے کی جگہ پہ بہت بڑی بلڈنگیں بن چکی ہیں. اس کراچی میں بہت ہی زیادہ قبضہ مافیا ہے, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. یہ مسلمانوں کے جذبات ہیں. جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنے والے, عبادت الہی مقصد ان کا صرف عبادت الہی ہے, سجدہ الہی ہے, توحید کا اقرار ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ہے, وہاں پہ اگر وہ اس لحاظ سے عبادت کر رہے ہیں تو آج یہ ریاست کیوں نہیں بتاتی عدالت کو کہ یہ اس پہ افہام و تفہیم سے مل کے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے یہ تنازع پھیلے نہ, ورنہ لگتا یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح سختی کی گئی تو سختی سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی چیز ٹوٹتی ہے وہ بنتی نہیں ہے. تو میرا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس میں حصہ لے اور اس کی تحقیقات کرے, اور اگر اس کے پیچھے کوئی سازش ہے تو اسے بے نقاب کرے, اور اگر سازش نہیں تو تب بھی اسے بے نقاب کرے اور صحیح فیصلوں کی طرف آئے. اچھا خدا نخواستہ جس طرح سپریم کورٹ نے تو احکامات دے دیے ہیں اور سپریم کورٹ کے احکامات اداروں کے لیے وہ پابند ہیں اس کو تو ماننے کے لیے, لیٹ سپوز اگر کنسرن جو ادارے ہیں وہ اگر مشینری لے کر مسجد کے قریب آتے ہیں تو وہاں پہ تو ہزاروں لوگ ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, بڑی خون ریزی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ العنات من اللہ وعجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور بردباری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو بردباری سے کام لیا جائے اور افہام تفہیم سے سب مسائل سنے جائے, علماء اکرام کو بھی سنا جائے. اور میں تو ایک الگ مکتب سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہم ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے جذبات کے احترام میں ہم اتنا کہیں گے کہ ان کو سنا جائے اور ان کے مطالبات کو مانا جائے, علماء اکرام سے رابطہ ریاست کرے اور عدالت تک ان کے جذبات کو پہنچائے. اچھا, جو مذہبی جماعتیں ہیں جیسے JUI کے رہنماؤں نے آج شرکت کی, جماعت اسلامی ہے, پھر متحدہ وحدت المسلمین ہے, تو یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں کیا یہ بھی اس معاملے پہ یکجا ہیں یا ہونے جا رہی ہیں؟ کچھ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ الحمدللہ کوئی بھی مذہبی جماعت ملک میں انتشار نہیں چاہتی, یہ ان کے منشور میں ہے. وہ کوئی بھی مکاتب فکر کی جماعت ہو وہ امن سلامتی چاہتی ہے اور امن سلامتی کا پیغام دیتی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ اگر اس مسئلے میں سختی سے کام لیا گیا تو امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا. اچھا, چونکہ پاکستان میں جو ججز حضرات ہیں وہ بھی مسلم ہیں تو نظر ثانی کا بھی ایک آپشن ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اہل سنت والجماعت کے عالم دین علامہ آفتاب صاحب. بہت شکریہ علامہ صاحب, خوش آمدید کہیں گے. جی علامہ آفتاب صاحب, آپ کے علم میں ہوگا کہ طارق روڈ پر واقع مسجد مدینہ کو گرانے کے احکامات سپریم کورٹ نے دے دیے ہیں, اور وہاں پر آج ہم نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا اور تمام مذہبی جماعتوں کا کہنا تھا کہ ہم اس مسجد کو گرنے نہیں دیں گے. تو یہ سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ اس کو گرائیں, اور سپریم کورٹ کے احکامات تو ہم ایز پر کانسٹیٹیوشن ہم سب مانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو احکامات دنیا داری کے معاملات کے ہوتے ہیں اس میں ذرا ہماری سوچ مختلف ہونی چاہیے, اور جو دین کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کو ذرا اس لیول پر رہ کر گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں اب اس مسجد کا جو معاملہ ہے, یہاں جو گورنمنٹ ہماری یہ چاہ رہی ہے کہ یہ مسجد کو شہید کر اور یہاں پر پارک بنایا جائے گا. تو دیکھیں پارک ظاہر سی بات ہے ایک فاشی کا اڈا ہوگا, وہاں گناہوں بھرے معاملات ہوں گے, اور ایک مسجد ہے, آباد ہے,
اور وہاں کے لوگوں کا، وہاں کی جو پبلک ہے، وہاں کے رہائشی لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر الحمدللہ فجر کی نماز میں بھی ایک اچھی تعداد ہوتی ہے، اور جو بازار کے لوگ ہیں وہ لوگ اسی مسجد میں نماز پڑھتے، تو ایک دین کا کام، ایک نیک کام ہو رہا ہے۔ تو اس کو حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس پارک کو کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے، کسی اور الٹرنیٹ جگہ پر بنایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بیک سائڈ پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پارک پہلے سے موجود ہے، تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حکومت کو سوچنا چاہیے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اس کے اللہ کی جو مسجد جو ہوتی ہے اللہ کا گھر ہوتا ہے، تو اس کا خوف کرتے ہوئے گورنمنٹ کو اس بات پر سوچنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے بجا کہا، لیکن شریعت محمدیہ کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ جب ہمیں مسجد تعمیر کرنی ہو تو اس پلاٹ کو، اس زمین کو ہم کسی پرٹیکولر انسان سے ہم خریدیں، پھر جائز پیسے دے کر ہم اس پہ تعمیر کریں۔ یہ جس پلاٹ پر مسجد تعمیر کی گئی تھی، کیا یہ پلاٹ خریدا گیا تھا؟ این او سیز وغیرہ جتنی بھی جو آویزہ کی جا رہی ہیں وہ سب صحیح ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے؟ دیکھیں سر، اس میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو جس زمین پر مسجد بنائی گئی وہ زمین کسی فرد کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ یہ زمین کسی گورنمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو باتیں الگ کرو۔ اگر کسی فرد کی ہے تو اس صورت میں اگر وہ فرد اجازت نہیں دیتا اس مسجد کو بنانے کی، یا مسجد بن گئی ہے اور وہ فرد یہ کہتا ہے کہ یہ جگہ میری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مسجد نہ رہے، میں شہید کرنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں شریعت مطالعہ بھی یہ کہے گی کہ مسجد شہید کر دو، کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ اس کا مالک خود کہہ رہا ہے کہ شہید کر دو، مالک اس بات پہ ایگری نہیں ہے۔ اور اگر جگہ گورنمنٹ کی ہے تو اس صورت میں گورنمنٹ کمپرومائز کر سکتی ہے، کسی فرد کی نہیں ہے۔ جب ایک گورنمنٹ ہے، ایک پورا انتظام ہے، ایک پوری انتظامیہ ہے، اتنے لوگ ہیں، تو وہ لوگ مل کر ایک فیصلہ لے سکتے ہیں اور اس کا الٹرنیٹ نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خدا نخواستہ جس طرح جو یہ احکامات جس طرح آ گئے ہیں اور ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ مسجد یہاں سے اس کو گرایا جائے اور اس کو اصل شکل میں جو پلاٹ تھا اس کو پارک بنایا جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اگر یہ ممکن نہیں ہے، لیٹ سپوز اس آرڈر کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ دیکھیں ساجد، بات یہ ہے کہ میں تو یہاں پر اپنی طرف سے رائے یہی دوں گا کہ ممکن ہونا اور ناممکن ہونا بعد کی بات ہے۔ دیکھیں اگر وہ گورنمنٹ چاہے گی تو ہو جائے گا، اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوگا۔ پہلے بھی آپ کے سامنے اتنے واقعات ہوئے اور اس طرح کے واقعات میں جو ہے وہ مساجد شہید کی گئی، اور بے شمار ایسے بڑے بڑے واقعات جب گورنمنٹ نے کرنا چاہے تو کر دیے، تو کرنے کو تو ہو جائے گا۔ لیکن گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اللہ کا گھر ہے اور یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں، اللہ کا گھر تعمیر ہے اور اتنی خوبصورت طریقے سے تعمیر ہوا ہے، تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو تعمیر ہی رہنے دیا جائے۔ اس پر انشاءاللہ اس گورنمنٹ کو بھی بروز قیامت اجر ملے گا اور ججز بھی انشاءاللہ کیا بروز قیامت اجر کے حقدار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا آفتاب صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا۔ اچھا علامہ اظہر حسین نقوی صاحب، نظر ثانی کی درخواست کا ایک آپشن ہوتا ہے، کیا وہ آپ دائر کر سکتے ہیں؟ جی ممکن ہے کہ عدلیہ فیصلے میں امینڈمنٹ کرے؟ جی یہ ریاست کو کرنی چاہیے، اس پہ عدلیہ سے رابطہ قائم کر کے اس پہ غور کرنے کی درخواست کی جائے کہ اس پہ غور کیا جائے۔ اتنے مسلمان ہیں جو وہاں پہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اب کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، صرف مسلمانوں کے نہیں، کسی مکاتب فکر کی نہیں، کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس کو قائم رکھنے کے لیے افہام و تفہیم کی ضرورت ہے۔ اسے سختی سے گرایا نہ جائے، اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے متفقہ علیہ فیصلہ کیا جائے، اور یہ ریاست کا کام ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اس فتنے کو ختم کرے۔ چلیں جی، مجھے اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ہم مزید تاریخی حوالوں سے بھی جائزہ لیں گے اور دین اسلام کس چیز کی ہمیں تلقین کرتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ رسول جنہوں نے دین اسلام کے اس فلسفے کو آگے جاری رکھا، جنہوں نے خلافت چلائی اور تمام جو دینی معاملات تھے جب وہ خوش اسلوبی سے جب وہ چلاتے تھے، کیا اس وقت کوئی اس طرح کا واقعہ آیا، یا آج چاہے مسلم ممالک یا دیگر ممالک میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے جس سے انسانی المیہ جنم لے یا جس کے جو عقیدہ ہے
اس میں کوئی خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری ہو تو اس پہ ریاستیں کیا کیا کرتی ہیں اور آگے اس معاملے پہ کیا ہونا چاہیے؟ بریک کا کاجر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آپ امیر ہیں JUI کراچی کے، قاری محمد عثمان صاحب۔ بہت شکریہ قاری صاحب، خوش آمدید کہیں گے؟ جی السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، آج جمعہ نماز ہوئی مدینہ مسجد پر اور ہزاروں نمازیوں نے شرکت کی، تو سپریم کورٹ کے احکامات کی جو آبزرویشن آئی ہے مسجد اللہ کے گھر کے لیے، تو اب آپ کا کیا آگے لا عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم تو روز اول سے اپیل کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا اسلامی ملک ہے۔ یہاں مساجد کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے اور آئین پاکستان کے روح سے بھی مساجد گرانے کی مثال نہیں ہے، انہیں تحفظ دینے کا اس میں موجود ہے آئین میں۔ تو لہذا ہم تو وہی اپیل مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسجد کے فیصلے پہ نظر ثانی کیے جائے اور اس سے جو ہے فیصلے کو واپس لیا جائے۔ یہ کہ مسلمان کبھی بھی مسجد کو گرانا نہیں دے سکتے ہیں اور نہ کوئی ایسی جگہ پہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ جو مسجد کی زمین ہے یہ باقاعدہ اس کی NOC ملی ہے، تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد بنائی ہے، 40 سال ہو رہے ہیں اس کو، تو ابھی 5 منزلہ مسجد کو، اتنی بڑی مسجد کو گرانا، جبکہ یہ نہ سڑک کے درمیان میں ہے، نہ کوئی ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ یہ غلط جگہ پر ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہمارا مطالبہ اور اپیل وہی ہے۔ بصورت دیگر اگر انتظامیہ گرانے کے لیے آئے گی تو کراچی بھر کا مسلمان یہاں پہ کھڑا ہوگا اور مسجد کو شہید کرنے نہیں دیں گے۔ اچھا قاری محمد عثمان صاحب، جس طرح سپریم کورٹ نے جو احکامات دیے ہیں تو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس تمام NOCs موجود ہیں، تو آپ نظر ثانی درخواست دائر کریں، ممکن ہے کہ ہم نے کر دیے جی، باقاعدہ کر دیے اور ریویو اپیل ہم نے کر دیے جی۔ ٹھیک ہے، تو کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیں ہم تو اللہ کی ذات سے مکمل پر امید ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ججز حضرات جو ہیں وہ اس فیصلے کو، کیونکہ اللہ کے گھر کے بارے میں ہے، اس فیصلے پہ وہ نظر ثانی کریں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایسا نہیں کریں گے جو پہلے وہ ججت میں ہوا ہے، اس طرح اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ سب کے لیے قابل احترام ہے اللہ کا گھر۔ مطلب عثمان صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ کوئی قبضے کا پلاٹ نہیں ہے؟ کوئی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، قبضے کا تو تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ مخیر حضرات بھی آئے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پلاٹ کی کوئی رقم یا کوئی اگر اس کا کوئی آنر آتا ہے تو ہم وہ رقم دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جانے بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایک غریب جماعت ہیں، جمعیت علماء اسلام نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اول تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس پلاٹ کی قیمت کوئی مانگتا ہے، حکومت کوئی قیمت مانگتی ہے، کوئی ادارہ قیمت مانگتا ہے جو جس کا حق بنتا ہے، تو جو جتنی قیمت مانگے وہ جمعیت علماء اسلام پہلے اعلان کر چکے۔ ہم تو ایک غریب جماعت ہیں، لیکن اس کے باوجود لاتعداد لوگ میدان میں آئے ہیں کہ ہم کروڑوں روپے جو ہے وہ رکھنے کو تیار ہیں، دینے کو تیار ہیں اس زمین کے۔ اگر کوئی اس میں اول تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قیمت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اچھا، کتنی مذہبی جماعتوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ جماعتیں تقریباً تمام مذہبی جماعتیں ہمارے سے رابطے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، سیاسی جماعتیں رابطے میں۔ آج پیپلز پارٹی کا نمائندہ آیا ہے، مسلم لیگ نون کے آیا ہے، خود تحریک انصاف کے علاقے کے MP آیا ہے ہمارے احتجاجی مظاہرے میں۔
اور مذہبی جماعتیں تو سب کی نمائندگی موجود ہے. ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ جس طرح سپریم کورٹ نے تو احکامات دے دیے ہیں, اور اگر کنسرن ادارے حرکت میں آتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز مسجد کے قریب آتی ہیں, تو مطلب آپ کا یہ کہنا آپ مذمت کریں گے؟ ہم مذمت نہیں کریں گے, ہم یہاں پر لیٹ جائیں گے. یہاں پہ جو مشینری آئے گی وہ ہمارے اوپر سے گزر کی جائے گی. ہم کیا مذمت کریں گے, مزاحمت کریں گے؟ ہم مسجد کو گرنے نہیں دیں گے, شہید کرنے نہیں دیں گے. خود تو کٹ جائیں گے, خود شہید ہو جائیں گے, مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا, لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا, شریعت محمدی یا ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار کو اسٹڈی کرتے ہیں, کیا اس وقت اس طرح کا کوئی واقعہ کوئی تاریخ میں ملتا ہے, اور اس کو کس طرح حل کیا گیا تھا, کوئی تجاویز دیں گے؟ دیکھیں جی, اس طرح کا جو ابھی ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان یا ہماری عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے, ہمارے قاضی القضات نے, اسلامی ملک کے قاضی نے فیصلہ دیا ہے, آج تک ایسا فیصلہ کسی اسلامی ملک میں کسی مسجد, ایسی جگہ مسجد کہ جو نہ کسی کو اس سے تکلیف ہے نہ پریشانی ہے, اور بلکہ وہ علاقے اور پبلک کی ضرورت ہے, آج تک پوری دنیا کے کسی ملک میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں. نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری دنیا تو مسلمانوں کے لیے فرمان ہے کہ جہاں چاہو نماز پڑھو, تمہارے لیے ساری جگہ مسجد ہے. تو بات یہ ہے, اور اس سے زمرے میں پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی قبضہ کر کے بھی جگہ پہ جو ہے مسجد بنا لیتے ہیں, تو وہ جو قابض ہوں گے ان کو غاصب کہا جائے گا, قابض کہا جائے گا, لیکن اس کی ان سے قیمت تو لے کے مالک کو ادا کی جائے گی, لیکن مسجد کو گرانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اب اس کی قیمت تو دی جا سکتی ہے, لیکن مسجد کو نہیں گرایا جا سکتا ہے. مسجد جہاں ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ پھر تحت سرات سے لے کے عرش معلیٰ تک, پھر یہ پوری ایریا, یہ پوری حدود جو ہے وہ مسجد کے ہوتے ہیں. اس میں پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا مسجد ہے, اس کا احترام, اس کا تقدس وہ اپنی جگہ پر برحار ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ قاری محمد عثمان صاحب, آپ نے جے یو آئی کا موقف دیا. آپ نے سنا علامہ صاحب کے, انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ مشینری, حکومتی مشینری حرکت میں آتی ہے تو ہم لیٹ جائیں گے, ہم کٹ جائیں گے, ہم مسجد کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے. یہ تو ان کے یہی جذبات ہیں جس کا حکومت کو بھی اور عدلیہ کو بھی احترام کرنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے. میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن اداروں نے این او سی اپنے وقت میں, تعمیر کے وقت ان کو دی تھی, ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے, ان سے تحقیقات کی جائے, ان سے پوچھا جائے کہ اتنے عرصے تک یہ مسجد رہی, کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا, اس پہ تعمیر ہوتی رہی. اس وقت تو یہ بات نہیں ہوئی. اب ایسی کون سی مسئلہ آ گیا ہے, ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ کسی نے یہ کیس دائر کیا یا یہ عدالت میں گئے اور یہ فیصلہ ہوا, تو ان سے بھی پوچھا جائے. اور اس میں سب سے بڑا میرا مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ کسی کی بھی عبادت گاہوں کو گرانے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچ بچار کیا جائے. عبادت گاہوں کا, خصوصاً مسجد و امام بارگاہوں کا احترام کیا جائے, اور تاکہ اس سے فتنہ پھیل سکتا ہے, فتنہ کم نہیں ہو سکتا, خون ریزی کا خطرہ ہو سکتا ہے, ٹل نہیں سکتا. اس سے بہت ہی نفرتیں پھیل سکتی ہیں, کم نہیں ہو سکتی. ہم نے دین اسلام نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا, محبتوں کو عام کرنے کے لیے آیا. اگر محبتیں عام ہو رہی ہیں اور فتنہ ختم ہو رہا ہے تو عدلیہ کو بھی میرا مطالبہ ہے, لیکن میں عدلیہ کو حکم تو نہیں دے سکتا, نہ ہی عدلیہ کی بے حرمتی کر سکتا ہوں, توہین کر سکتا ہوں. وہ بھی نظر ثانی فرمائے, اور حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کے ثبوت پیش کرے کہ جنہوں نے این او سی دی تھی, جب این او سی ان کے پاس موجود ہے تو پھر یہ معاملہ عدالت میں کیوں گیا. آگے فیوچر میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو, جس طرح یہ مسجد مدینہ کا معاملہ اب زیر بحث ہے, تمام مکاتب فکر اس پر بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے فکر مند ہیں, اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ اقدامات یہ کیے جائیں کہ اب کسی کو
भी उस वक्त तक किसी जिस तरह कोई बिल्डिंग बनती है ऐसी कोई गैर जरूरी जगह पे कोई भी इबादत गाह तामीर करता है तो उसको उस पे लाज़िम तामीर करने से पहले आपका कहना है कि इदारे हरकत में आए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनसे इसकी तहकीकात करें आया कि ये जायज जगह पे तामीर हो रही है या नहीं हो रही, या उसकी इजाजत वो देते हैं या नहीं देते, इजाजत लेना जरूरी करार दिया जाए। मेरा ख्याल है कि मस्जिद के मामले में इजाजत इन्होंने ली होगी, मेरा अपना जाती, और उनके पास एनओसीज भी हैं, और उनके पास एनओसी भी है। ये उलमा इकराम और ये लोग जो इधर जमा हुए हैं ये ऐसे जमा नहीं हुए, वो एक जज्बा ईमानी के तहत जमा हुए हैं, उनका एहतराम जरूरी है। ठीक है, आप शरीयत मोहम्मदी पर भी हम बात कर रहे हैं। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो उनके अदवार में भी बहुत सारी मस्जिदें तामीर हुई, तो उस वक्त भी यही वो जो क्राइटेरिया हमें दीन देता है। फिर हमारे पास शरई अदालतें भी हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे बीइंग इस्लामिक स्कॉलर के कैसे इस मसले को हल किया जाए, किसको इन्वॉल्व होना होगा? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज। नबी इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम के नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम है, और उस दीन के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल सर्फ किए और 40 साल में सिर्फ अपना किरदार अदा किया। जब आपको वो कफ़ार, आपको मौसने इंसानियत कहने पे मजबूर हो गए, आपको सादक और अमीन कहने पे मजबूर हो गए, उस वक्त आपने ऐलान किया और कहा, बताया कि ये मैं अल्लाह का नबी हूं। तो मालूम ये हुआ कि मुसलमान बनने से पहले आप पहले एक अच्छा इंसान बन जाएं, इंसानियत का सबूत दें। तमाम लोग, इसमें किसी मिल्लत और मजहब का कोई इम्तियाज नहीं है। जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते कभी मुसलमान नहीं बन सकते। कोई ऐसी कोई अहादीस या कोई ऐसी तारीख से हमें अगर हमारे देखने वालों को रोशनास करें कि इस तरह का कोई वाकया किसी जगह पे रूनुमा हुआ हो और उसको किस तरह अफ़ाम और तफ़हीम के साथ हल किया गया हो? जी, इसको देखें, यहाँ पे चैलेंज पे बैठ के ये बात हम नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए, रियासत को चाहिए कि उलमाए दीन से राब्ता कायम करके इस पे गुफ्तगू करे, ताकि वो इनको सही बात बताएं, सही रास्ता बताएं और वो उस पे अमल करें, तो ये मसला हल हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन पे आप बात करते हैं और तमाम जो मकातिब फ़िक्र हैं, उनकी जो जय्यद शख्सियात हैं, जो मुफ्तियान इकराम हैं, वो सारे एक साथ जमा होकर कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए, ऐसी कोई तश्कील दी जाए, कोई ऐसी बैठक, वहाँ पे एक फ़ैसला किया जाए कि जिस तरह आपने कहा कि जब कोई मस्जिद तामीर हो या इस तरह की इबादत गाह कहीं पे तामीर हो, तो पहले वो जितनी कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसको पहले फुलफिल किया जाए, ताकि किसी के साथ नुकसान ना हो या कोई इस तरह की किसी की दिल आज़ारी ना हो। वो तो मैंने अर्ज किया, आने वाले वक्त में जब आपने पूछा कि क्या होना चाहिए, तो आने वाले वक्त में इस पे काम अच्छा हो सकता है। अब ये बहुत माजी की बात है, इस माजी में तो मिल्लत जाफरिया आपकी तरफ से कोई पेशरफ्त होगी? जो यहाँ पे इस वक्त हजारों की तादाद में जो लोग बैठे हैं इस मस्जिद के डिफेंस में, देखिए मस्जिद के अंदर शरई काम हो रहे हैं, शरीयत और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक काम हो रहे हैं, तो उसको गिराने का कोई भी नहीं कह सकता, किसी का ईमान नहीं है कि उसको गिराया जाए। क्यों गिराया जाए? अगर गिराया जाता है तो उस पे तहकीकात होनी चाहिए, ये मस्जिद बनी कैसे। मुमकिन है, लेट सपोज हम सोच सकते हैं ना, मुमकिन है कि मशीनरी हरकत में आए, तो आप मिल्लत जाफरिया, आप लोग भी इनके साथ खड़े होंगे शाना बशाना, जो वहां पर लोग इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल, हम उनका एहतराम करेंगे, बिल्कुल उनका एहतराम करेंगे, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं हम। अभी ये तो हमारी क़यादत फैसला करेगी, लेकिन जहां तक उनके पाकीज़ा जज्बात हैं उनका हम एहतराम करेंगे। ठीक है जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, और तमाम ही रियासतों की तो ये कोशिश होती है कि रियासत के अंदर एक कानून हो और उस कानून की अमलदारी करवाना भी रियासत का काम है। अलबत्ता रियासत का ये भी काम है
کہ وہاں پہ رہنے والی جو قوم ہے، کیونکہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے اور وہ ماں کا ہی برتاؤ کرتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے جذبات مجروح نہ ہو، کسی کا عقیدہ مجروح نہ ہو، اس پر بھی ریاست کو توجہ دینی چاہیے۔ اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے، ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔